बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, SK अशफाक नूरानी चैनल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हमारा मौजू है सूरत मुज़म्मिल का अमल बनने का तरीक़ा और अमल। नाज़रीन की ख्वाहिश पर ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं अल्लामा साहब से सूरत मुज़म्मिल के हम किस तरह आमिल बन सकते हैं और कौन कौन से हमें परहेज़ करने पड़ेंगे। हमारे साथ हमारे सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद अशफाक चिश्ती साहिब, जो रूहानी अमलियात के बेताज माशाल्लाह बादशाह हैं और माशाल्लाह इनका 30-35 साल का माशाल्लाह रूहानी अमलियात का तजर्बा भी है। अस्सलामु अलैकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब कैसे हैं? माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई उस्मान साहब आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। तो अल्लामा साहब, आज का जो मौजू है सूरत मुज़म्मिल का आमिल बनने का तरीक़ा और अमल, इस पर पहला सवाल है कि सूरत मुज़म्मिल का आमिल बनने के फ़ायदे बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई उस्मान साहब, जो सूरह मुज़म्मिल शरीफ है अमलियात का बादशाह कहलाती है। जी कोई भी आमिल बग़ैर सूरह मुज़म्मिल शरीफ के आमिल ही नहीं बन सकता। और सूरह मुज़म्मिल शरीफ के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कदर खैर व बरकत रखी है, किसी किस्म की भी आपको तंगी महसूस हो रही है, सूरह मुज़म्मिल के साथ जुड़ जाएँ, अल्लाह तुम्हारी सब तंगियों को दूर फरमा देगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने सवाल फरमाया कि सूरह मुज़म्मिल के आमिल बनने के फ़ायदे कितने हैं। इस कदर इसके फ़ायदे हैं कि जिस तरह ज़मीन से आसमान तक कितना खला है, इंसान अगर इसको शुमार भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन सूरह मुज़म्मिल के आमिल बनने के इस कदर इससे भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। सूरह मुज़म्मिल और अमलियात का बादशाह भी कहलाती है, और सूरह मुज़म्मिल के बग़ैर आमिल अमल ही नहीं कर सकता, आमिल ही नहीं बन सकता। इसे सूरह मुज़म्मिल के सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसमें 1% भी कहीं से कोई नुकसान नज़र नहीं आएगा। जी। तो अल्लामा साहब, दूसरा सवाल है कि सूरत मुज़म्मिल से कौन से जिन्नात हमारे ताबिया और फरमाबरदार होते हैं? जी बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने भाई उस्मान साहब, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अक्सर अपने नाज़रीन को बार बार नसीहत भी करता हूँ कि आप कुरान के साथ जुड़ जाएँ। जब आप कुरान के साथ जुड़ेंगे, एक जन क्या अल्लाह की सारी मखलूक जो ज़मीनों पर है, जो आसमानों पर है, आपके ताबे हो जाएगी। और रही बात सूरह मुज़म्मिल शरीफ के, तो यकीनन आप कुरान की आयात करीमा है, कुरान की सूरह मुबारका है, तो आप इसको पढ़ रही हैं, तो इसके पढ़ने से जो आपको जिन्नात ताबे आपके होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होंगे, गैर मुस्लिम आपके ताबे नहीं हो पाएंगे। जी। तो अल्लामा साहब, आगे तीसरा सवाल है, क्या हमें सूरत मुज़म्मिल की कोई ज़कात भी देनी होगी? बहुत ही खूबसूरत सवाल कर दिया फिर दोबारा से आपने। जी। अमूमन लोग, कई लोगों को, थोड़ी इसमें वजाहत करूँगा, कई लोगों को मैंने सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल दिया। जी। उसमें कितने लोग ऐसे थे जिनकी नाकामी हुई। उन नाकामी की वजह क्या थी कि उन्होंने तरतीब वाइज अमल नहीं किया। लोग जल्दी कर जाती हैं, जैसे आप वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अगर आपकी ये वीडियो 10 से 15 मिनट की है तो लोग कोशिश करते हैं बस मुख्तसर सी चीज़ देखें और देखकर उस पर अमल करना शुरू कर दें। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपकी मर्ज़ को देखकर आपको इलाज मुआवजे के लिए कोई मेडिसन देगा। अगर आप उसकी मेडिसन पर अमल करेंगे, उसको मेडिसन को तरतीब वाइज करेंगे, तो यकीनन आपकी जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप मेडिसन भी इस्तेमाल ना करें, दोबारा डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर से कहें डॉक्टर साहब मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो डॉक्टर यकीनन आपसे पूछेगा आपने मेडिसन इस्तेमाल की थी। अगर आप कहें कि मैंने नहीं की थी, तो आप ख़ुद बताएं डॉक्टर आपके साथ क्या करेगा। तो इसलिए मैं नाज़रीन को कहता हूं कि अमल पूरा समझा करें, इसकी एक एक चीज़ को नोट किया करें। अब रहा आपका सवाल, लोग अमल नहीं समझते, फिर उसकी ज़कात कैसे देनी है। इसकी ज़कात का बिल्कुल ईजी हिस्सा है, बिल्कुल आसान मामला है। जो हरूफ तहज्जी हैं, आपने इसके जितने भी हरूफ बनते हैं, एक एक लफ्ज़ की ज़कात कितने दिनों की देनी है। मिसाल के तौर पर आज आप वीडियो बनवा रही हैं कि इसका अमल, जलाली अमल जो है, आप नाजरीन तक पहुंचा रही हैं नाजरीन की ख्वाहिश पर, तो आप इसकी ज़कात कैसी है मैं आपको बता देता हूं। इसकी ज़कात आपने कैसे देनी है इस अमल की।
حروف تہجد جتنے بھی ہیں آپ نے 1100 مرتبہ پر اس کو پڑھنا ہے، رپیٹ کرنا ہے، الف لام میم آگے چلتے جائیں۔ اس کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا کتنے دن کا ہے؟ یہ 41 دن کا عمل ہے، یہ جلالی عامل بننے کا 41 دن کا عمل آپ دے رہی ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے 1100 مرتبہ حروف تہجد پڑھنے ہیں، اور پڑھنے کے بعد روزانہ نہیں پڑھیں، صاحب ذرا ناممکن معاملہ ہو جائے گا۔ 41 دنوں کے اندر آپ نے صرف اور صرف 7 دن پڑھنے ہیں۔ ترتیب آپ نے خود رکھنی ہے۔ آپ مثال کے طور پر آج اسٹارٹ کر رہی ہیں، اسٹارٹ کرنے کے بعد تیسرے دن پھر کر لیں، چوتھے دن پھر کر لیں، اس طرح 5 دن بعد کر لیں، 10 دن بعد کر لیں، مکمل اس ترتیب وائز کے ساتھ آپ نے 7 بار ان عملوں کو کرنا ہے۔ یہ اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر پائیں گے تو اس عمل کے اندر میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ جی ماشاءاللہ۔ تو علامہ صاحب آگے سوال ہے کہ سورت مزمل کے عامل بن کر کیا ہم دنیا کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ایسی ویسی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ رسول سے ہے اور ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ کا دنیا ہی مقصد ہے پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ یہ عمل ہی نہ کریں۔ دنیا بنانے والے پر یقین کامل رکھیں۔ دنیا دینے والا، رزق دینے والا رب العالمین کی ذات ہے۔ کتنے لوگ، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ایک بندے نے مجھے کل کال کی، کہنے لگا علامہ صاحب میری 60 سال عمر ہو چکی ہے، لیکن مہربانی کریں کوئی ایسا عمل بتائیں کوئی جنات میرے تابع ہو جائیں، میں ان سے دنیاوی مقاصد حاصل کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس قدر بے یقینی لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دی گئی ہے کہ شاید جنات اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ آپ کو صرف بوریوں کے نوٹ اٹھا کر لا کر دیں گے، یا آپ کو صرف اور صرف ہیرے جواہرات لا کر دیں گے، صرف آپ کو رات کے وقت آپ کے تابع ہو گئے اور راتوں رات آپ کو ارب پتی بنا دیں گے۔ ایسی سوچ بالکل غلط ہے، اور اگر ایسی سوچ رکھ کر آپ عمل کریں گے تو آپ کبھی بھی ایسی سوچ کے اندر کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تو دوسرا علامہ صاحب، اگر دنیاوی مسائل ہیں جس طرح کے لوگوں کو روحانی مسئلہ ہے کوئی، تو اس میں تو عامل بن کر کام کر سکتے ہیں نا؟ جی، اس میں دنیاوی مقصد یعنی کہ دنیا کا حبس نہیں ہونی چاہیے۔ مقصد ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، سحر ہے، اسیب ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں، مخلوق خدا کی محبت آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے، اور بے دکھی لوگوں کا سہارا بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے عمل کر کے لوگوں کا سہارا بنے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، یہ ہے اس کا مقصد۔ مقصد اس کا دنیا نہیں ہے۔ جی تو علامہ صاحب آگے سوال ہے کہ سورت مزمل کے عامل بننے کے بعد کون سے پرہیز کرنے ہوں گے، اور اس میں علامہ صاحب شروع کے جو پرہیز ہیں وہ بھی بتا دیجیے گا۔ جی، شروع کے پرہیز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں جتنی آپ پرہیز کریں گے ان چیزوں سے اتنا اس عمل کے اندر آپ کامیابی سمیٹیں گے۔ سب سے پہلا پرہیز یہ ہے کہ آپ نے پاکیزگی کے ساتھ رہنا ہے۔ دوسرا پرہیز یہ ہے کہ آپ نے بدبودار چیز کے قریب نہیں جانا۔ مثال کے طور پر آپ کچا لہسن وغیرہ کھاتے ہیں یا پیاز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا اسی طرح آپ پان وغیرہ یا گٹکا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا اسی طرح آپ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، تو آپ ان چیزوں سے جتنا زیادہ پرہیز کریں گے اتنی ہی آپ کے اندر زیادہ روحانیت آئے گی اور اس عمل کے اندر آپ کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو علامہ صاحب آگے چھٹا سوال ہے کہ سورت مزمل کا جلالی عمل بننے کا طریقہ اور عمل بتائیں۔ جی، سورہ مزمل شریف کا جلالی عمل جو ہے سب سے بڑا طاقتور جو عمل ہے، اور اتنا جلالی عمل ہے کہ آج تک میں نے جتنے لوگوں کو دیا ہے، سینکڑوں لوگوں کو یہ عمل دے چکا ہوں، لیکن میں ویڈیو کے ذریعے ناظرین تک پہلی بار آپ کی وسادت سے دے رہا ہوں۔ الحمدللہ کوئی بھی شخص اس عمل میں ناکام نہیں ہوا، کامیابی انہوں نے سمیٹی ہے۔ جلالی عمل کیا ہے؟ آپ نے 41 دن تک اس کا چلہ کرنا ہے۔ چلہ کرتے وقت آپ نے سب سے پہلے نیت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کی زکوٰۃ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس کے صدقات دینے ہیں۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں۔ اب بھائی عثمان صاحب کسی کی حیثیت ہے 100 روپیہ، اب میں اس کو کہہ دوں کہ میری اجازت ہے آپ 5 کلو گوشت لا کر دیں، صدقہ دیں، تو پھر یہ عمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر آسانی ہے، اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، اسلام کے اندر میانہ روی ہے، شدت نہیں ہے۔ تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر 41 دن تک آپ نے صدقہ بھی دینا ہے، اگرچہ آپ کی حیثیت 1 ہی روپے کی کیوں نہ ہو۔ اس میں جتنا زیادہ صدقہ دیں گے اتنا زیادہ آپ کو اس کی روحانیت حاصل ہوگی۔ اور اپنا جلالی عمل یہ ہے کہ عامل بننے کا طریقہ یہ ہے کہ 41 دن کی آپ نے نیت کرنی ہے۔
جگہ تک کا تعین کریں، جو جگہ کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد رات کے 12 بجے سے پہلے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تہجد کے ٹائم کروں، پھر تہجد کا ٹائم ہی آپ کو رکھنا پڑے گا، اس سے آگے پیچھے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے 2 ٹائم ہے، عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے سٹارٹ کیا تو روزانہ 10 بجے بیٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے پچھلی رات کے اندر 3 بجے کیا یا 1 بجے کیا یا 2 بجے کیا، جو بھی ٹائم پہلی رات آپ بیٹھے ہیں اسی ٹائم کی آپ کو پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر یہ کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی ہے۔ اس لیے میں زیادہ زور نہیں دیتا کہ آپ پچھلے پہر بیٹھیں۔ صاحب ذرا ایک بندہ سارا دن کام کاج کرتا ہے، مصروفیات ہوتی ہے، رات کو اس نے کچھ دن آرام بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ پہلی رات کے حصے کے اندر کر لیں گے تو یقیناً اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ تھوڑا آرام بھی کر لیں گے، صبح اٹھنے میں آپ کو کوئی دشواری یا تکلیف یا نماز ادا کرنے میں نہیں ہوگی۔ تو آپ جو ٹائم مقرر کریں اس کی پابندی کریں۔ شرائط میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس کو آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اول حسب توفیق کوشش کریں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 70 بار سورہ مزمل کو پڑھنی ہے، لیکن نیت پہلے دن کی اپنی خالص ہونی لازم ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس سورہ مزمل شریف کا عامل بننے کے لیے، جلالی عمل حاصل کرنے کے لیے میرا مقصد صرف مسلمان جنات کو اپنے تابع کر کے مخلوق خدا کی خدمت کرنا، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، دکھی انسانیت کا سہارا بننا ہے۔ تو آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے صرف اور صرف 41 دنوں کے اندر آپ کامیاب ہو پائیں گے۔ اور دوسری بات خصوص بالخصوص آپ کو نہ ڈر نہ پریشانی والی بات ہے، اس میں کوئی خوف زدہ ہونے والی بات نہیں ہے، نہ ہی ڈر ہے۔ لیکن جنات کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ کئی شکلوں کے اندر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ڈر یا خوف پیدا کرنے کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں آپ بیٹھیں اول 11 مرتبہ درود شریف، آخر پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے اس کو 70 بار پڑھیں۔ پڑھنے سے پہلے آپ جہاں بیٹھے ہیں تھوڑا خوشبو کا انتظام کریں، خوبصورت کپڑے پہنیں، قبلے کی جانب ہو کر بیٹھیں، اور کوشش کریں کہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ کوشش کریں کہ آپ تو سیپریٹ جگہ کا اہتمام کریں جہاں آپ کو کسی قسم کی کیونکہ گھر کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ اگر سیپریٹ ہوں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے، اگر وہ اس طرح کی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کے تابع ہونے کے لیے چیزیں آتی ہیں تو اس کا فائدہ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے گھر والوں کو کسی قسم کی پرابلم یا نقصان نہیں ہوگا، یا ان کے دباؤ جو ہے یا جو ان کا اپنا پاور ہے اس پاور سے آپ کے بچے آپ کی فیملی متاثر نہیں ہوں گے۔ تو تیسری بات آپ نے خاص کیا جس جگہ کا انتخاب کرنا ہے اسی جگہ پر بیٹھنا ہے، خوشبو اور گول دائرہ لگا کر۔ گول دائرہ آپ کسے کہتے ہیں یہ بھی بتاتا چلوں، لوگ گول دائرہ کیسے لگانا ہے۔ یہ شہادت کی انگل ہے، آپ نے اس بار 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے آپ ایسے پھیرنا، اس کو گول دائرہ کہیں گے۔ آپ کا حصار بھی ہو جائے گا، گول دائرہ بھی ہو جائے گا۔ اسی ترتیب کے ساتھ کریں، انشاءاللہ 41 دنوں کے اندر آپ اس جلالی عمل کے عامل بن جائیں گے، اور آپ کے چیزیں مسلمان جنات تابع بھی ہو جائیں گے۔ آپ کو مخلوق خدا کی خدمت بھی کر سکیں گے، اپنی سیفٹی اپنا تحفظ بھی کر سکیں گے۔ جی تو ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور آسان طریقے سے علامہ صاحب نے بتایا کہ سورۃ مزمل کے عامل کس طرح بن سکتے ہیں اور اس کے پرہیز کیا ہیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس کو مکمل دیکھیے گا کہ تاکہ آپ کو عمل اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، پھر نئے موضوع کے ساتھ اور نئے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔